अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान, आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान हाजिर हो जाती हूँ जनाब, डेली 7 डेज़ इन अ वीक। और कोशिश यही होती है कि डेली आपकी मेरी मुलाकात हो एक नए अंदाज़ के साथ। नया अंदाज़ हमारा क्या होता है कि हमारे नए गेस्ट होते हैं, नई बात होती है, नए तरीक़ेकार होता है। कुछ हम ऐसी बातें भी जो है वो शेयर करते हैं जो हमारे माशरे से रिलेट करती हैं। आपको पता है कि ये प्रोग्राम सोशल इशूज़ का है और इसमें हम तमाम उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो हमारे वाकई पर्सनल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल आता है, जिसमें हमारी तरबियत आती है, तालीम आती है, हमारी सेहत आती है। हर उस पहलू पे, हर उस चीज़ पे बात करने का जो है वो इस प्रोग्राम में मौका मिलता है। आपको भी थ्रू कमेंट्स के आप जो है उस पर कमेंट्स कर सकते हैं और जो हमारे यहाँ पर बहुत ही मौजूद गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, वो भी आप तक जो है वो अपना बहुत तजर्बा जो है वो शेयर करते हैं। आज जो पर्सनैलिटी हमारे मेहमान हैं जिनको मैंने आज यहाँ पर गेस्ट बुलाया है, मारूफ जो है वो स्कॉलर हैं, सीरत स्कॉलर, आप सब जानते हैं, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। बहुत से जहाँ भी सीरत का जिक्र आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहीं पर जो है वो एक बेहतरीन अगर बोलने वाली शख्सियत सामने आती है तो वो है डॉक्टर तारिक शरीफजादा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब आज हम, क्योंकि आप माशाल्लाह सीरत पे बात करते हैं और ये बहुत ह्यूज टॉपिक है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सादत की बात है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किताब दोस्ती, जो हम में से ख़त्म हो गई है। हम किताबें पढ़ना हम छोड़ गए हैं, लेटेस्ट दौर आ गया है, डिजिटल दौर आ गया है, हर वक्त फ़ोन हाथ में है, मुख्तलिफ ऐप्स की तरफ जो है वो हमारे यंगस्टर्स जा चुके हैं। इस दौर में नौजवानों को दोबारा से किताब की तरफ लेकर आना कितना डिफ़िकल्ट हो गया है? बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। मैं गाहे गाहे आपका प्रोग्राम मेरी नज़र से गुजरता रहता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप हमेशा इस भागती दौड़ती सांस फुलाती ज़िंदगी में, जहाँ बिलुमूम हमारे रवैये भी वैसे हो चुके हैं और बिलखुसूस हमारे मीडिया का तो एक मिजाज बन गया है कि बहुत सतही अंदाज में जो कुछ मौज़ूआत जो शायद हमारी ज़िंदगी के बराह रास्त मौज़ूआत होते ही नहीं हैं, उनको बहुत देर तक जो है वो ज़ेर बहस लाया जाता है और उस पर एक ऐसी उसकी लस्सी बना दी जाती है कि उससे कोई खैर का पहलू बड़े वसी पैमाने पे जो है वो बरामद नहीं होता। इस अफरा तफरी और मारा मारी के दौर में आपके प्रोग्राम जैसे जो प्रोग्राम्स हैं यकीनन वो एक संजीदा फ़िक्र भी अता करते हैं और उसका सबब ये होता है कि आपके यहाँ जो मौज़ूआत का इंतखाब है वो बड़ा संजीदगी के साथ किया जाता है और वो बराह रास्त हमारी जो ज़िंदगी से करीब तर मौज़ूआत हैं उन पर गुफ्तगू होती है। यकीनन आज का जो उन्वान है आपका किताब और किताब बीनी के हवाले से, इसके फ़वाइद और इसके मसाइल के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम नुक्ता है और एक बहुत अहम ज़रूरत है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। मैं किताब बीनी के हवाले से सबसे पहले अपने सामीन और नाजरीन से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि किताब बीनी, इसका सफ़र, इसकी तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसान की तारीख़ पुरानी है। बिल्कुल सही। मैं ये समझता हूँ क्योंकि किताब बीनी से मुराद सिर्फ किताब को लिखना, महफूज करना या पढ़ना ही नहीं है, असल में इसके पीछे एक मकसद है। किताब बीनी एक इस्तारा है इल्म के साथ अपने आप को जोड़ने का, इल्म को हासिल करने का, इल्म को अपनाने का, फिर उसे इख्तियार करने का और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने का। बिल्कुल ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मेरे नज़दीक सारे का सारा इस पूरे सफ़र के दौरान, यानी बड़ी सच्चाइयों की दरियाफ्त से लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने तक का ये जो मरहला है, अमल है, इस सारे अमल के अंदर जो शायद सबसे बुनियादी मुहर्रिक है वो किताब बन चुकी है। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इसके मीडियम और ज़राए हर ज़माने में मुख्तलिफ रहे हैं। एक दौर ऐसा था जब सिर्फ इंसान का हाफजा जो था सिर्फ उसके ऊपर हमें खैर के लिए भरोसा करना पड़ता था, और एक बड़े दौर तक हम देखते हैं इंसानी तारीख़ के जो अवलीन दौर हैं उनके अंदर इंसान किताबों की बजाय इल्म जो था, क्योंकि उस वक्त किताब का ये मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था, तो हर मुआशरे में चंद ज़रखेज़ ज़हन ऐसे मौजूद हुआ करते थे जिनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होता था, जिनकी गहराई और रिसर्च बड़ी बेहतरीन हुआ करती थी, किताब का जो है वो नेमुल बदल हुआ करते थे। और हम ये देखते हैं कि जब वो लोग उन मुआशरों में से जब उनका वजूद उठने को होता या कभी उन्हें कहीं सफ़र दरपेश होता तो पूरा मुआशरा बड़े संजीदगी के साथ परेशान हो जाता और उनके गिर्द इकट्ठा हो जाता और उन्हें कहता कि जो इल्म आपके पास है उसे आप यहाँ से रुखसत होने से पहले पहले कुछ लोगों तक मुंतकिल कर दें। चुनाचा ये जो दरस व तदरीस है ये भी उसी इल्म के उसूल का एक ज़ौक़ जो है उसकी तकमील का एक ज़रिया बनता। मतलब इल्म वालों को चाहिए कि अपने इल्म को बांटते रहें, बताते रहें, ताकि वो बढ़ता रहे, अपने तक महदूद ना रखें। देखें इल्म जो है ना वो रोशनी है, इल्म नूर,
اور نور کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اس کی خوبی یہ ہے دنیا کی ہر چیز میں سے جب کچھ نکالا جاتا ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن یہ ایک ایسا خیر کا عمل ہے، علم کا حاصل کرنا، علم کا فراہم کرنا. یہ دونوں صورتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ جب علم میں سے اس روشنی میں سے روشنی کو نکالا جاتا ہے تو پہلے والی کی روشنی دو چند ہو جاتی ہے، اس کی روشنی بڑھ جایا کرتی ہے. یہ ان چند اللہ کی خوبصورت نعمتوں میں سے ہیں جنہیں تقسیم کرنے سے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. سو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک زمانہ ایسا انسانوں پہ گزرا جس وقت باقاعدہ سنجیدگی سے یہ ایک کام کے طور پر، ایک معاشرے کی ذمہ داری کے طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ جب کسی تک خیر پہنچا ہے تو وہ فوراً اپنے بعد آنے والی نسلوں میں جو لوگ علم سے دلچسپی رکھنے والے ہیں انہیں اپنے ارد گرد اکٹھا کرتے اور ان کو وہ ساری کی سارا علم جو ہے وہ منتقل کر کے آگے جاتا. پھر اگلا زمانہ آیا اور ہم نے دیکھا کہ انسانوں نے یہ جو علم کی خاص باتیں تھیں، یعنی ان ساری ابحاث یعنی ڈسکشنز جو تھیں ان کا جو حاصل ہوا کرتا تھا، نتیجہ جو ہوا کرتا تھا، اسے انہوں نے جو مختلف پتھر ہوا کرتے تھے، سلیبس ہوا کرتی تھی، ان کے اوپر محفوظ کرنا شروع کر دیا، کندہ کرنا شروع کر دیا تاکہ آئندہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لکھا ہوا خیر ہوا کرتا تھا، وہ جو علم تھا وہ کئی نسلوں کو فیض یاب کیا کرتا. وہ دیواریں جو تھیں وہ اسی طرح محفوظ کر لی جاتی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسے ورثے کے طور پہ لیا جاتا. پھر تھوڑا اور ترقی ہوئی تو انسانوں نے چمڑے پہ اس کو لکھنا، حروف شناسی ہونا شروع ہوئی، چمڑے پہ لکھنا شروع کیا گیا اور پھر اگلے درجے پہ کھجور پہ، اور پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا انسانی تاریخ میں. اور نہ صرف یہ انسانی تاریخ کا انقلاب ہے بلکہ میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ علم اور علم سے وابستہ سارے شعبوں کے لیے انقلاب تھا. وہ وقت تھا جس وقت چائنا کے اندر پیپر دریافت ہوا. صحیح. یہ جو کاغذ ہے اس کا بننا شروع ہوا. کتاب کا سفر بتا رہے ہیں آپ. جی ہاں بالکل. اب ہم بالکل اپنی جو موجودہ شکل ہے کتاب کی اس کے قریب پہنچ چکے ہیں. بالکل. وہ جب صفحہ دریافت ہوا اور اس کے اوپر علم کو محفوظ کرنے کا عمل شروع ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صدیاں انسانوں نے یہ جو کاغذ ہے اس کے اوپر موجود علم پہ انحصار کیا اور اس کی وجہ سے سارا خیر اور ترقی جو ہے اور وہ جو وزڈم ہے وہ لوگوں تک آگے پہنچنا شروع ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا اہتمام کیا جاتا کہ کوئی ایک کتاب کسی بڑے آدمی نے لکھی ہوتی، اس کے فوراً بعد جو بڑی سویلائزیشن تھی جیسے بغداد کی سویلائزیشن تھی، ہم اس میں دیکھتے ہیں، آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ ایک آدمی کی کتاب تکمیل کے آخری مراحل میں ہوتی اور ابھی وہ مجلد نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی اس کے جو مختلف باب ہوا کرتے تھے، چیپٹرز جو تھے انہیں ایک کتاب کی شکل میں نہیں لایا گیا ہوتا تھا، مجلد نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے 50-60 لوگ بٹھائے گئے ہوتے تھے جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کتاب کی نقل تیار کریں. اچھا. پھر وہ کتاب پبلش نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی اس زمانے میں تو پبلیکیشن کا میکنزم نہیں آیا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ کتاب، اس کا وہ جو مخطوطہ ہے، مخطوطے سے مراد جو ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط کی شکل کی جو کتاب ہے وہ، اب اس کی کئی جلدیں تیار ہو جاتی ہیں اور انہیں پھر بڑے بڑی جو علمی درسگاہیں ہوا کرتی تھیں مختلف شہروں میں، وہاں وہ ایک جلد جو ہے وہ پہنچائی جاتی اور اس جلد کا احترام اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں علم کی اہمیت کیا تھی. لوگ علم حاصل کرنے اور کتاب سے لوگ علم چوری کرتے تھے. ہاں، اس کا سبب یہ تھا. اس کا سبب آج لوگ ویسے چوریاں کرتے ہیں. میں آپ کو بغداد کا ایک منظر اس میں آپ کو شریک کروں، آپ کے سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ جب کوئی ایک کتاب سفر کرنا شروع کرتے ہیں نا، آخر خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں شہر کے اندر چند بڑے لوگوں نے مل کے کسی ایک موضوع کے اوپر جو ہے وہ کتاب مرتب کی ہے. اب وہ کتاب جو ہے اس کا نسخہ تیار ہو گیا. اب وہ ہمارے شہر کے لیے اس کی جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے اور وہ وہاں سے سفر اختیار کر. کتاب کو رخصت کرنے کے لیے بھی باقاعدہ رسوم و رواج ہوا کرتے تھے، ایک تہذیب ہوا کرتی تھی اور اتنی ویلیو تھی. جی ہاں، کتاب کی ویلیو دیکھیں اس سوسائٹی میں کیا تھی کہ جب وہ اس شہر کے اندر کتاب داخل ہونے لگتی تھی نا تو اس شہر کے جتنے نامور علماء ہوا کرتے تھے، اور علماء سے مراد صرف دین کا علم رکھنے والے نہیں، باقی تمام شعبہ جات پر جو لوگوں کی دسترس کامل تھی، جنہیں لوگ مختلف شعبوں میں صاحب علم تصور کرتے تھے، صاحب خیال تصور کرتے تھے، وہ سارے اجتماع کی شکل میں اپنے شہر کی سرحد پہ آیا کرتے اور اس کتاب کا استقبال کیا کرتے اور وہ کتاب ان سے وصول کی جاتی اور ان کو جواباً جو ہے وہ اپنے شہر سے تحائف اور سوغاتیں اور جو محبتیں جو ہیں وہ ان کو دی جاتی تھیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ علم کا ذخیرہ جو ان کے پاس پہنچا یا ان کے معاشرے میں کسی بڑے آدمی نے لکھا وہ انہوں نے ہم تک پہنچانے کی ایک سبیل پیدا کی، ایک راستہ پیدا کیے. تو یہ کتاب کا سفر انسان کے ساتھ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان کی تہذیب کا سفر پرانا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس نے انسانوں کے ہر معاشرے کو نہ صرف سنوارنے میں مدد دی ہے بلکہ ان معاشروں کی جو ان کا جو ایک رہن سہن اور ان کی تہذیب کی جو خوبصورتیاں ہیں ان سب میں بھی ایک بڑا مرکزی کردار رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ آپ قدیم زمانے کی بات کر رہے ہیں نا،
جب کتاب قدیم ہوتی تھی. جی ہاں. آپ جدید معاشرے کی اگر ہم بات کر لیں کہ آج جو کتاب جس کی کوئی ویلیو کوئی اہمیت نہیں رہی، جب قدیم زمانے میں اس کو اس طرح سے جو ہے وہ پرکھا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، اس کی حفاظت کی جاتی تھی، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو کتابیں سڑکوں پر اور جوتے جو ہیں وہ شیشے کی دکانوں میں جو ہے وہ سجے ہوئے ہیں. یہ ہمارا جدید دور ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہماری آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ کتاب بیچنے والے جو ہیں وہ ایک کپڑا بچھا کے سڑک کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لگا کے بیٹھے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہے. یہ معاشرے کی اور جوتے جو ہے وہ شیشے کے خوبصورت ڈبوں میں جو ہے وہ سجے ہوئے ہیں، اور خریدنے والے جو ہے وہ لاکھوں ہیں. یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا نظام؟ کیا ہے؟ میں وہ آپ سے عرض کروں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر زمانے کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ترقی ہوئی، جو انہوں نے فکری سطح پہ، علمی سطح پر، تہذیبی سطح پر، معاشرتی سطح پر، مالی سطح پر یا اقدار کی بنیاد پہ کسی معاشرے نے بھی جو ترقی کی ہے، کوئی معاشرہ انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جس نے کتاب سے استفادہ نہ کیا ہو. ہر معاشرہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بڑے نام ہیں کسی شعبے کے بھی آپ لے لیں، ان کا کتاب کے ساتھ ایک خاص طرح کا ذوق رہا. حتیٰ کہ یہ آپ سکندر اعظم کی اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سکندر اعظم وہ شخص تھا کہ سکندر اعظم بھی اور صلاح الدین ایوبی بھی دونوں بڑے نامور اپنے اپنے زمانے کے جو ہیں وہ فاتح ہوئے ہیں، جنہوں نے انسانی معاشروں کو بھی فتح کیا ہے اور انسانی دلوں کو بھی فتح کیا اپنے اپنے زمانے میں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی سفر کے دوران جب وہ حالت جنگ میں ہوا کرتے تھے اس وقت بھی کتابیں ان کے زیر مطالعہ ہوا کرتی تھی، اور ان کا جو اسکواڈ ہوا کرتا تھا اس میں باقاعدہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کتابیں جو ہے نا وہ انہیں اکٹھا کریں. اور جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہوتی تھی اس کے بعد جب اکٹھے بیٹھتے تھے رات کو تو جہاں جنگ کی منصوبہ بندی ہوتی تھی، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کیا حالات ہوں، سامنے دشمن کی فوج جو ہے وہ آرام کر رہی ہے اور وہ کسی وقت آپ پہ حملہ آور ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آج کا جو جنگ میں آپ کا فائدہ یا نقصان ہو اسے آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سپہ سالار تھے ان کا عالم یہ تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے بعد جنگ کے حوالے سے گفتگو کو بند کر دیا کرتے تھے اور کوئی کتاب کھول کے اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے تھے. یعنی ان کا اتنا کتاب کے ساتھ مستقل ایک وابستگی تھی. اور یہ جو آج کے زمانے کی آپ نے بات کی، ہوتا یہ ہے کسی بھی انسانی تاریخ کے کسی عہد میں انسانوں کا جو معاشرہ ہے، اگر آپ اس کی ریٹنگ کرنا چاہیں نا تو اس کا ایک بہت بہترین پیمانہ جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. صحیح. یعنی وہ معاشرے پوری انسانی تاریخ میں ہمیں تاریخ میں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں جن کے یہاں کتاب ان کی پرائرٹی میں شامل تھی، ان کی توجیہات میں، ان کی جسے کہتے ہیں نا، ان کی جو زندگی کے اندر اولین 3 4 5 بنیادی باتیں تھیں، بنیادی اقدار تھیں، ان میں کتاب شامل تھی. اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یقیناً کسی حد تک کتاب کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے، لیکن آج کے زمانے کی بھی جو جدید آپ کہہ سکتے ہیں معاشرے ہیں اور معاشرتے ہیں، ان سب کا بھی عالم یہ ہے، ان کا معاملہ اور حال بھی یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی کتاب کی ابھی تک ویسی ہی اہمیت ہے جیسی ماضی کے زمانوں میں ہوا کرتی تھی. وہ چند ایک ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، لیڈنگ سوسائٹیز تو ہر زمانے میں چند ایک ہی ہوا کرتی ہیں. ظاہر ہے. میں نے دنیا کے کوئی 102 ممالک گھوم کے دیکھے ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جن معاشروں کو میں نے لیڈنگ نیشن کے طور پہ پایا ہے مختلف حوالوں سے، انہیں اس خاص علمی شعبے کے اندر ایک خاص طرح کے ذوق کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. یعنی وہ معاشرے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جدید ہیں اور کسی حد تک واقعتاً وہ جدید ہیں، ان کے ہاں باقی اگر انسانی اقدار میں کہیں زوال آیا بھی ہے، ان کے رشتوں کے تقدس کے حوالے سے، ان کی معاشرت کے حوالے سے، ان کے خاندانی نظام کے حوالے سے کہیں زوال آیا بھی ہے، لیکن ان کے ہاں کتاب کے ساتھ وہ جو ایک خاندان کی، ایک گھرانے کی، ایک فرد کی وابستگی تھی وہ بالکل اسی طرح قائم ہے، جیسے اسی طرح ہی آ رہی ہے جس طرح پچھلے زمانوں میں ان کے ساتھ وابستہ تھی. اور کتاب پڑھنا، کتاب لکھنا، کتاب سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، پھر اس کتاب سے حاصل ہونے والے نتیجے کو زندگی میں شامل کرنا، یہ ان معاشروں کا آج بھی بڑا سنجیدہ حصہ ہے. یہ تو ان معاشروں نے یہ اڈاپٹ کر لیا، وہ معاشرے جدید ہو گئے، انہوں نے سیکھا، انہوں نے سیکھ کر جو ہے وہ آگے سکھایا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا، ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن پاک جو ہمیں سب سے بہترین کتاب اللہ کی طرف سے ملی، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ چلے پڑھ لیا، ہم نے اس کو کتنا سمجھا، اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کتنا کیا؟ ہم اس میں سے جو ہے وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے فریاد کرو، میرے آگے جو ہے وہ جھکو. ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم دوسرا دروازہ کھٹکاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. ہم وہ جو ایک ہمیں ٹارگٹ دیا گیا، ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے کتاب کو پڑھا ہوتا، کتاب دوستی کو اپنے ساتھ رکھی ہوتی، تو آج ہمارے معاشرے میں یہ تضاد نظر نہ آتا. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
بنیادی طور پہ یہ جو صاحبان علم کا ایک بڑا مشہور معقولہ اور قول ہے، محاورے کی سطح کا قول ہے، یعنی اتنا معروف قول ہے کہ کتاب بہترین دوست ہے. بالکل. اس کا سبب یہی ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے طور اطوار تو کسی نہ کسی انداز میں سیکھ لیتا ہے. ظاہر ہے ایک پرندہ جب گھونسلے سے اڑتا ہے تو اس کے والدین نے اس کو پر پھیلانا اور اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ طاقتور جانوروں سے محفوظ کرنے کا عمل نہیں سکھایا ہوتا. یہ فطرت اور جبلت اس کو سکھاتی ہے اور اس کی زندگی کا تقاضا اسے سکھاتا ہے. لیکن ضرورتوں سے ایک درجہ آگے جا کے جو انسانی زندگی کی نفاستیں ہیں، اس کی جو خوبصورتیاں ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں اقدار کہا کرتے ہیں، ان تک رسائی کے لیے جب تک آپ کے معاشرے کے اندر کتاب کی ایک بنیادی اہمیت نہیں ہوتی، جب تک آپ کی نئی نسل اس کو آپ کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے، اس وقت تک وہ ساری اقداروں میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے. ہم اس لیے دیکھتے ہیں، ہم سے یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، بہت پرانے زمانے کی میں بات آپ سے نہیں شیئر کر رہا، میں اپنی بچپن کی بات آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے بچپن تک یہ معاملہ تھا کہ گھروں کے اندر کتاب کا پڑھنا، اخبار کا پڑھنا، ان کے اندر چھپنے والے اظہاریے جنہیں عرف عام میں کالمز کہتے ہیں، ان کو پڑھنا، اور پھر اس کے بعد ان کتابوں کے حوالے سے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنا. فیملی کے اندر بڑے بزرگ جو ہیں وہ ایک انتہائی چھوٹی عمر کا جو بچہ ہے جس نے اس کتاب کو پڑھ رکھا ہوتا تھا، یعنی میں اپنی بات آپ سے کروں کہ میرے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ہم سب کزنز جب کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں یعنی گھر والوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ آج کل یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. جب وہ کتاب مکمل ہو جاتی تو صبح ناشتے پہ باقاعدہ ہم سے پوچھا جاتا کہ یہ جو کتاب آپ اتنے دنوں سے پڑھ رہے تھے جیسے آج آپ نے مکمل کر دی، اور میں یا اس میں کیا تھا، آپ اس کو اگر مختصر کر کے سب کے لیے بیان کرنا چاہیں تو اس کتاب کا حاصل کیا ہے، یہ جو 3 4 5 راتیں آپ نے لگا کے اس کو پڑھا ہے، اس سے حاصل کیا ہوا. اب یہ سوال جو ہے نا، اس سوال کا احساس کتاب کو کھولتے وقت ہی ہو جاتا تھا کہ یہ جواب دینا ہے، تو اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا، دیانتداری کے ساتھ پڑھا جاتا. اور پھر اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو سوال کرنے والے تھے نا، انہوں نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہوتی تھی، ان کو اس کے اندر موجود جو چیزیں ہوتی تھیں ان سب سے وہ بخوبی علم بھی ان کو ہوتا تھا، اس سے آگاہ بھی ہوتے تھے، اور اس کے حوالے سے جو کاؤنٹر نیریٹو ہے اس پہ بھی ان کی پوری نظر. تو مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ بالکل اپوزٹ ہو گیا. ہم نے ایک ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھنا بھی چھوڑ دیا، اور بچوں سے جو ہے وہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا، سوال کرنا بھی چھوڑ دیا، اور ان کو کتاب کی طرف لانے کے لیے ہم نے کوئی کوششیں بھی نہیں کی. آج اگر گھروں میں لائبریریاں بنی ہیں تو اس پہ ڈھیروں ڈھیر منو من مٹی جو ہے وہ جم چکی ہے. یہ چلے صفائی کرتے بھی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ وہاں لائبریری تک جو ہے وہ جائے گا کوئی نہیں. میں ان ینگسٹرز کی بات کر رہی ہوں جن کے پاس آج وقت نہیں ہے کتاب کو کھول کے پڑھنے کا. ایون کہ ہم لوگ بھی شاید آج سے 10 سال پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے یا پڑھ رہے تھے تو تب تو کتاب کے ساتھ جو ہے وہ دوستی تھی، ایک جو ہے وہ پروسیس چلتا تھا، اتنی کتابیں پڑھی، اتنا سب کچھ کیا. لیکن اب ایک ایسا ڈیجیٹل دور آ گیا کہ آن لائن کوئی بھی بک کھولی، کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی بھی معلومات جو ہے وہ ہمیں فوراً سے وہاں سے مل جاتی ہے. ایک کتاب کو لے کے چلنا، اسے اپنے راستے کا ساتھی بنانا، یا اس کو اپنے جو ہے وہ فارغ ٹائم میں جو ہے وہ پڑھنا، وہ وقت نہیں رہا. یہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کام میں اتنا بیزی ہو گیا، اپنے معاملات میں اتنا جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو میں کہتی ہوں کہ اس کے اندر ڈبو لیا کہ پھر اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھے. تو یہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ جی ہاں جی، عادات کے درست کرنے سے خیر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دروازہ ہمیشہ انسان پہ کھلا رہتا ہے. جس وقت انسان سنجیدگی سے خیر کی طرف منتقل ہونا چاہے، خیر کی طرف بڑھنا چاہے، وہ اسے اسی طرح اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے جیسے پہلی دفعہ کسی شخص نے خیر کو دریافت کیا ہوتا ہے. یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا مفکر ہے مغرب کا ایمرسن کے نام سے، وہ یہ بات لکھتا ہے کہ انسان اس وقت تک سماجی اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے ترقی کرتا رہے گا جب تک اس کے اندر گھرانے کا نظام مضبوط رہے گا. اور وہ گھرانے کی جو 12 بنیادی صفات بیان کرتا ہے ان میں سے ایک وہ یہ کہتا ہے کہ گھرانے کی ذمہ داری ہے، یعنی ماں باپ، بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی، جو گھر کے سینئر افراد ہیں، وہ نئے آنے والے بچے کے لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ وہ علم دوست بن سکے، وہ اسے ایک علم دوست ماحول فراہم کیا جائے. علم دوست ماحول فراہم کب کیا جا سکتا ہے؟ جب میری اپنی زندگی میں، میرے اپنے نشست برخاست میں علم کی خوشبو موجود ہوگی تو آٹومیٹکلی میرا آنے والی نسل
یا مجھے دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ علم کے ساتھ قریب تر ہونا شروع ہو جائیں گے. تربیت آپ کو آپ کے گھر سے ملتی ہے. یہ جو عام تاثر آج کل پایا جاتا ہے نا کہ شاید کتاب جو ہے وہ جدید زمانہ آ جانے کی وجہ سے کتاب کے ساتھ لوگوں کی وابستگی کم ہو گئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی جتنی اس وقت ایڈوانس سویلائزیشنز ہیں ان سب کو آپ دیکھیں ان کے یہاں کتاب کی کتنی اہمیت ہے. مثلا جاپان ایک بہت نامور اس وقت دنیا کا ایک استعارہ ہے جس نے ہم سب جانتے ہیں بالکل ٹھیک کہ کس درجے کی ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد ایک انتہائی نشے کی لت میں 94% جس قوم کی آبادی 94% نشے کا شکار ہو, وہ وہاں سے اٹھے اور 50-60 سال کے اندر 70 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام اور ایک مقام پیدا کر لے اور لیڈنگ نیشن کے طور پہ آ جائے. اس کا ایک سبب کیا ہے؟ ان کا سربراہ یہ بات کہتا ہے, ابھی 2020 کی ریزولوشن میں وہ ہر 10 سال بعد اپنی ایک ریزولوشن اناؤنس کرتے ہیں اور اس میں اس نے یہ بات کہی کہ ہماری اس ترقی کا ایک بہت بنیادی سورس جو ہے وہ کتاب ہے. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سن 2000 کے اندر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم دنیا کے سارے علوم جو ہیں اس وقت تک جتنے علوم موجود ہیں, جن جن زبانوں کے اندر موجود ہیں اور جن جن معاشروں کے اندر موجود ہیں, جن ممالک میں لکھے گئے ہیں, ہم ان سب کو اپنی زبان میں کنورٹ کریں. صحیح 2020 میں انہوں نے 2000 میں انہوں نے طے کیا. 2010 میں انہوں نے یہ طے کیا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی زبانوں کے اندر جو نیا لکھا گیا ہے ہم اسے اس انداز میں یعنی اس کا اہتمام کریں گے کہ دنیا بھر کا علم ہم 3 مہینوں کے اندر اندر اپنی زبان میں اپنی نسل کو منتقل کر کے دے دیں گے کتاب کی شکل میں. ٹھیک ہے. اور 2020 میں انہوں نے ریزولوشن جو کی وہ دیکھیں 2020 کی ریزولوشن کیا ان کی 2020 کی ریزولوشن یہ ہے اور یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں وہ اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی 2020 کا ریزولوشن ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی زبان میں کسی موضوع پر نئی بات جو لکھی جا رہی ہے, جو قابل توجہ بات ہے, جو انسانی معاشرے کے لیے, انسانی زندگی کے لیے کسی بھی شعبے میں ہو, وہ سائنس میں ہو, وہ فنون کی شعبے میں ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, تاریخ کے حوالے سے ہو, جو نئی بات لکھی جا رہی ہے اسے ہم 72 گھنٹوں میں اپنی زبان کے اندر منتقل کر کے اپنی نوجوان نسل کو اس تک ایکسیس فراہم کر دیں. بالکل ٹھیک. اور ہر اپنے بجٹ میں جس طرح کا یہ تو جدید معاشرے یہ پلان کر رہے ہیں نا, لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہم کتنا کتاب کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ بنیادی طور پہ انسان کی تربیت تین شعبوں میں انسانی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کے والدین یا اس کا گھرانہ اس کی تربیت کرتا ہے. دوسرے درجے پہ والدین اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جب بچہ پہنچتا ہے, اسکول کالج میں پہنچتا ہے, وہ اس کی تربیت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر تیسرے درجے پہ معاشرہ جو ہے وہ اوور آل جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں ہمارے یہاں پیدا ہونے والا بچہ جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور پہلے ابتدائی زندگی کی جو 10-20 سال ہیں جن میں وہ زیادہ ان کے زیر اثر ہوتا ہے, اسے 20 سال میں 20 مرتبہ بھی کتاب کا ذکر یا کتاب بینی کا فروغ اور اس کا افادیت کے حوالے سے گفتگو نہیں سننے کو ملتی. اب وہی بچہ جب اسکول آتا ہے تو یعنی اگر والدین کا مزاج اور ماحول ایسا نہیں تھا تو کم از کم اساتذہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرتے. مثلا ہمارے زمانے کی میں پھر دوبارہ یہ بات کہوں گا, جب ہم اسکول میں تھے تو ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ یعنی سلیبس کی کتاب کو تو ایک فرض سمجھ کے کیا جاتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یعنی انسان بننے کے لیے سلیبس پڑھنا ضروری ہے, لیکن اعلیٰ اچھا اور عرفہ انسان بننے کے لیے, مفید انسان بننے کے لیے سلیبس سے ہٹ کے جو موضوعات پہ کتابیں ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے. اور اساتذہ باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی خبر رکھتے تھے کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتاب کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں, کن موضوعات پہ پڑھ رہے ہیں. میں وہی تو آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ اس سب چیزوں کا یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم آج سے جو ہے وہ کوئی بہت زمانے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ابھی کچھ سال پہلے تک جو ہے وہ کتاب کے ساتھ دوستی لوگوں کے اندر تھی, بچوں کو بھی سکھاتے تھے. لیکن اب جس طرح سے جو ہے وہ مختلف قسم کی ایپس نے جگہ لے لی اور پھر ان کے تھرو جو ہے وہ لوگوں نے اپنا ٹائم وہاں سپینڈ کرنا شروع کر دیا, تو کیوں نہ ہم چلیں, اگر ان ایپس نے ڈیجیٹل لے بھی لی جگہ تو ہم کیوں نہ جو ہے وہاں سے کوئی ایسے میسیجز, کوئی ایسے جو ہے وہ پیغام دینا شروع کریں کہ جہاں پر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ ڈی ٹریک کر دیا. وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کیا باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, بینگا سیرت اسکالر, بینگا اسلامک اسکالر, آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا
ہیوج آپ کی فیملی ہے. میں فیملی کہوں گی, جو آپ کے مریدین ہیں, جو لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں, وہ سب آپ کی فیملی ہیں. تو جو لوگ آپ جب لوگوں کو بتاتے ہیں, آج سب آپ کو سن رہے ہیں, آپ ان کو کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اب کس طرح کریں, انہیں کتاب کی طرف واپس کیسے لے کر آئیں؟ کہ آج اگر آپ میرے پروگرام میں آئیں تو چلے کوئی 4 لوگ ہی یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اب کتاب کی طرف لے کے آنا ہے, ان کو ڈفرینٹ بکس بھی پڑھانی ہے, اور یہ ہونا چاہیے. ہم سب کچھ بھول گئے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ کتاب کے ساتھ جو وابستگی ہے نا, جیسے میں نے ابھی پچھلے حصے میں آپ سے شیئر کیا کہ گھرانے کی ذمہ داری تھی کتاب کے ساتھ وابستہ کرنا. ہمارا گھرانہ اس طرح اپنی مصروفیات کی نظر ہو گیا, تلاش معاش کی نظر ہو گیا, خواتین جو ہیں وہ اپنے ان کی دلچسپیاں پیدا ہو گئیں ڈراموں کی شکل میں, اور گھر کے جو اپنی ہماری خانگی سیاست ہوتی ہے بہت سارا حصہ اس کی نظر ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ گھریلو یقیناً سنجیدہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, ان کی نظر بھی ہو جاتا ہے معاملہ. زندگی میں وقت جو ہے اس کی برکت کم ہونا شروع ہو گئی, اور ہم عجیب طرح کی الجھنوں کا اور مصروفیتوں کا لا حاصل مصروفیت کا شکار ہو گئے. بالکل ٹھیک. بچے کے لیے دوسری امید تھی کتاب کے ساتھ جوڑنے کی, اسکول اور کالجز کی, یعنی درسگاہوں کی. وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں کمرشلزم اتنا آ گیا کہ اساتذہ کی بھی, کیونکہ جب آپ کا مستقبل اور آپ کے مستقبل کا معاش, یعنی آپ کا فیوچر فائنانس جو ہے وہ آپ کی ڈگری کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے نا, تو آپ کے والدین کی ترجیح بھی آپ کے لیے ڈگری کا اصول ہو جاتی ہے, اور آپ کا جو ادارہ ہوتا ہے تعلیم ہوتا ہے بن کے رہ جاتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا کہ وہ معاش کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ سارا پروسیس, یعنی علم کے حصول کا وہ ذریعہ نہیں بنتا. یعنی آپ نے جو کرنا تھا, جو آپ نے سمجھانا تھا, وہ ایک سائڈ پہ رہ گیا. اب آپ کو بس یہ فکر ہے کہ یہ پیسے آنے ہیں اور مجھے اپنی نوکری قائم رکھنی ہے. اسکول کا, کالج کا یہ سارا مرحلہ جو تھا جس میں آپ اپنی زندگی کا ایک اتنا انتہائی اہم اور بہترین, اور میں کہتا ہوں انتہائی خوبصورت وقت جو ہے, جو توانائیوں سے بھرپور وقت ہوتا ہے, وہ آپ یونیورسٹی کالجز کو دیا کرتے ہیں نا. وہ آپ اسکول کو سب سے پیارا اور یادگار وقت آپ کے اسکول کا وقت ہوتا ہے, اور پھر سب سے زیادہ توانائی سے صلاحیتوں سے بھرپور وقت آپ کا کالج اور یونیورسٹی کا ہوتا ہے. صحیح. اس سارے انتہائی اہم کام کے لیے جو وقت مختص کیا گیا تھا, یعنی علم کے حصول کے لیے, وہ ساری ایکسرسائز علم کے حصول سے شفٹ ہو گئی روزگار کے حصول کی طرف. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والدین کا ٹارگٹ بھی, کسی والدین میں سے کسی نے آج تک جا کے اپنے بچے کے تعلیمی ادارے سے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ نصابی کتاب تو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں, ظاہر اس کے نمبر تو مارک شیٹ کے اوپر آ رہے ہیں, آپ اس کے علاوہ آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی. ہم نے اپنا بچہ آپ کے حوالے صرف تعلیم کے لیے تو نہیں کیا تھا, اس کی تربیت کے لیے بھی کیا تھا کہ وہ ایک معاشرے کا بہتر مفید انسان بن سکے. آپ نے اس کے اندر وہ اعلیٰ انسانی اقدار اور وہ جو عادات ہیں وہ پیدا کرنے کے لیے کیا ماحول فراہم کیا. نہیں, آج کے والدین جو ہیں وہ ماڈرنزم میں جا کے جو ہے وہ اسکول میں پوچھنا پسند ہی نہیں کرتے, کہ اگر ہم پوچھیں گے تو کہیں ٹیچر جو ہے وہ ناراض ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ آپ کون سے زمانے کے والدین ہیں اور آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. جب ہمارے یہاں زندگی جب تصنع پہ مبنی ہو جاتی ہے نا, مصنوعی ہو جاتی ہے, آرٹیفیشلزم کا جب معاشرہ شکار ہو جاتا ہے تو اس کی اقدار اسی طرح کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا جو انتہائی جینون کوسچنز ہو سکتے ہیں جو پیرنٹس کو پوچھنے چاہیے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں, ان میں سے یعنی 50 پیرنٹس میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو وہ سوال کر رہا ہوتا ہے, ورنہ لا حاصل قسم کی جو ہے نا وہ بحث کی جا رہی ہوتی ہے. اور ایک عجیب طرح کی نفسیاتی کشمکش میں والدین کو اداروں نے, دیکھیں جو چیز بک رہی ہوتی ہے اسی کی مارکیٹ ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اداروں نے, کمرشل انسٹیٹیوشنز نے دیکھ لیا کہ والدین کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ یہ جو شیٹ ایک دی جا رہی ہے جسے مارک شیٹ کہہ رہے ہیں, اس پہ لگے ہوئے نمبروں پہ ان کا صرف فوکس ہے, اس کے علاوہ کسی چیز پہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں. تو انہوں نے اس کے اندر گریڈز کے نام پہ, ڈویژن کے نام پہ بچوں کے اندر ایک دوڑ لگا دی. اور والدین کو یہ, یعنی آج اگر آپ پوچھیں کہ کتنے والدین اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں سے, اسکولز, کالجز, یونیورسٹی سے مطمئن ہیں, تو وہ جو والدین یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کے انسٹیٹیوشن سے مطمئن ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس جواز کیا ہے, آپ کیوں مطمئن ہے, تو وہ فوراً بچے کی مارک شیٹ نکال کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کو کتنے اچھے نمبر مل رہے ہیں, یہ بہت اچھا جا رہا ہے. مطلب وہ ہم نے گریڈز قائم کر دیے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کے لیے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ ڈویژن تک رہ جائیں, اور والدین جو ہے وہ ان کو بس تیاری کرانے تک رہ جائے, وہ سلیبس تک ہی رہ جائے. اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب ایک پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ وہ جو ڈگری کے اوپر نمبر لگے ہیں نا, وہ ضمانت ہے آپ کے معاش کی, وہ آپ کے روزگار کی ضمانت بن گئی. اس لیے والدین نے تعلیم, اقدار, ان سب کو پس پش ڈال کر اس سارے پروسیس کا یعنی حاصل یہ کر لیا ہے کہ کسی طریقے سے بچے جو ہیں وہ ایک اچھے بڑے ادارے میں پڑھیں. سب سے پہلا سوال ہوتا ہے آپ کا بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے, دوسرا سوال یہ ہوتا ہے جاب کہاں کرتا ہے, تیسرا سوال ہوتا ہے سیلری کیا ہے. کوئی نہیں پوچھتا بچے کی تربیت کیسی ہے, سچ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کیا کرتا ہے,
कोई इस तरह की बात नहीं पूछता, आपके करेक्टर पे बात नहीं आती, वो बाद में पता चले तो चले। सबसे पहले सवाल यही होता है कि कमाता कितने हैं। बस दुनिया अब इवन कि अब तो लड़कियों के लिए भी जो है वो ये सवालात जो किए जाते हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, कि भाई आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितना कमा लेते हैं। अब सिर्फ कमाने पे बात रह गई है। एक ऐसी साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है हमारे इर्द गिर्द के। मैं कहती हूँ कि जब भी मुल्कों को हिलाया जाता है, उनकी जड़ें हिलाई जाती हैं, तो तब वहाँ के जो इस तरह के नौजवान नस्ल है उनको जरिए मुआश के पीछे लगा दिया जाता है कि आप उसमें गर्क हो जाएं। ये बात डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ज़ाहिर है क्योंकि हम मगरिब से मुतासर हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। यकीनन उस मुआशरे की बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो काबिल तकलीद हैं, जिन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के किसी की पैरवी नहीं करनी चाहिए। जो खूबियाँ हैं उनसे इस्तेफादा करना चाहिए, और वो खामियाँ जो अब उनके यहाँ भी एतराफ़ की जा रही हैं ये खामियाँ, और वो उन पर तवज्जो दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम अभी तक उस वो जो एक तौर तरीका है, एक रहन सहन, अदात अतवार, हम उससे वापस नहीं पलटे। उनकी खूबी ये है, ये एक जिंदा और कामयाब मुआशरों की एक निशानी ये भी हुआ करती है कि उनके अंदर जो खामियां पाई जाती हैं वो उनको फौरन इस्लाह किया करते हैं, और वो इस बात पे डटते नहीं है कि क्योंकि हम 50 साल से ये कर रहे हैं इसलिए अब हमने तब्दील नहीं करना। आप ये देखें, एक जमाना था पिछले 50 बरस कमो बेश ऐसे गुजरे जिनके अंदर पूरे वेस्ट में और उस जदीद दुनिया के अंदर डिग्री ही मेयार थी किसी जॉब के लिए या किसी अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि दुनिया की जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो हायरिंग करते हैं तो उसके अंदर जहां वो आपकी डिग्री को तो एक लम्हा पहले आपके टेबल पे इंटरव्यू के लिए आने से पहले स्कैन कर चुके होते हैं, उसे पढ़ चुके होते हैं, उससे आपके बारे में एक राय बना चुके होते हैं। अब जितनी गुफ्तगू होती है वो आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनके हवाले से बात की जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात की जाती है। आपका जो कस्टमर है, जो आप तक आना है, जिसके साथ आपने डील करना है, उसके साथ डीलिंग की जो आदात अतवार हो सकती हैं, जो उसके उर्फ़े आम में मैं बहुत सतही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ट्रिक्स हो सकते हैं, उन पे बात की जाती है। यानी दूसरे लफ्जों में वो भी इंसानी रवैयों, इंसानी मिजाज की तरफ डॉक्टर साहब ब्रेन टेस्ट भी जो है वो इसके साथ सर्टिफिकेट भी लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ ब्रेन टेस्ट की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ किसी को ब्रेन टेस्ट के लिए कह दें या आप उसको जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर लें तो वो कहते हैं कि हम कोई पागल हैं, हम जो है वो जाएं कहीं जॉब करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि आपका एग्रेशन, आपकी जो एटीट्यूड लेवल्स हैं, आपका जो माइंड है, जो थ्योरीज हैं, ये बहुत काउंट करती हैं जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप आगे अपने जो है वो सर्कल में घूमते हैं, अपने फ्रेंड्स में बैठते उठते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप कितना गुस्सा करते हैं, आप कितने आराम से बात सुनते हैं, आप में कितनी बर्दाश्त है, आप में कितना सब्र है, ये सब हमें किताब सिखाती है। पहले वो कहते थे ना कि अच्छी बातें जो है वो किताबों में लिखी होती हैं, या अगर किसी शख्सियत को देखें तो ऐसा लगता है कि ये खुली किताब जैसा है। तो ये बातें सच हैं, लेकिन हम इस चीज को एक्सेप्ट करने से जो है वो बिल्कुल ही साइड पर है, हमें पता ही नहीं चीज का। यूनाइटेड नेशन इंटरफेथ हार्मनी कमीशन एक इदारा है, यूनाइटेड नेशन के ज़ैल में काम करता है, तहजीबों के ऊपर भी काम करता है, और बिलखुसूस उसका मेन फोकस जो है वो मज़ाहिब के ऊपर स्टडीज होती है तो उनके दरमियान मुश्तरकात क्या हैं उन पर बात हो। तो मैं कुछ साल पहले वहाँ था तो उनकी हायरिंग हो रही थी, वो कुछ अपने स्टाफ के लिए कुछ लोगों को ले रहे थे। तो जाहिर आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से जब हायरिंग हो रही होती है तो पूरी दुनिया से लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम उसका हिस्सा बने। तो मैं वो जो टीम उनका जिन्होंने इंटरव्यूज करने थे, वो एक इंटरव्यू को मैं देख रहा था, उनका रिकॉर्डेड था, तो उन्होंने बाद में मुझे दिखाया दिलचस्पी के लिए। मुझ में एक बड़ी यानी उसे देख के एक रोशनी पैदा हुई और खुशी हुई। वो एक स्टूडेंट सामने आके बैठा, या एप्लीकेंट जो था वो सामने आके बैठा, तो अपने बारे में बताना, वो कहते हैं अपने आप को एक्सप्लेन करो, तो उसने बताना शुरू किया। तो काफ़ी देर बताने के बाद एक ने दूसरे से इशारा किया कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो उसने कहा कि भाई इसने अपनी 1.5-2 मिनट 3 मिनट के तारुफ में किताब के साथ अपनी कोई वाबस्तगी बयान ही नहीं की। सही। तो इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन वैल्यूज से भी आशना नहीं है और इंसानी रवैयों से भी वाकिफ नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसलिए ये इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ख्याल लोगों ने आना है, वहाँ ये कैसे सर्व कर सकते हैं। हमें ऐसे शख्स की तलाश है जिसकी डिग्री में नंबर थोड़े बेशक कम हो, लेकिन उसका ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो, और जिसे किताबों से, इंसानों से दिलचस्पी हो, उनके रवैयों के बारे में जानता हो, उनके माजी मुस्तकबिल के बारे में जानता हो। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें किताब के बगैर नहीं आ सकती। अब आपका जो सवाल था, जो गुफ्तगू की शुरू में कहीं पीछे रह गया, वो सवाल ये था कि अब हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ तासुर, मैंने ये अर्ज किया ना कि जैसे ये समझा जाता है कि किताब से हमारी वाबस्तगी बहुत कम है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया के आदाद शुमार के एतबार से उन मुआशरों में है जहाँ पे सिर्फ 19% लोग जो हैं वो निसाब के अलावा किसी किताब के हवाले से जानते हैं या उन्होंने किताब पढ़ रखी है। यानी एक सर्वे हमें ये बताता है कि 100 लोगों से पूछा गया, 100 में से सिर्फ 100 पढ़े लिखे लोगों से पूछा गया,
100 پڑھے لکھے لوگوں میں سے 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ ماضی قریب میں کوئی کتاب ہمارے زیر مطالعہ رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتاب سے ہماری دلچسپی کتنی کم ہے. پھر پوری دنیا میں ہر سال 10 سے 12 لاکھ کتابیں چھپتی ہیں. ہم آبادی میں ایک ریزنیبل ریشوز کی بنتے ہیں, اور ہمارا عالم یہ ہے کہ پورے ملک میں یعنی کہ خیبر سے کراچی تک آپ ایک لمحے میں نگاہ ڈالیے نا کہ 22 کروڑ کی آبادی میں صرف 2700 کتابیں جو ہیں وہ ہر سال چھپتی ہیں. پھر 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اور اس میں اخبارات کی جو چھپنے کی تعداد ہے وہ 10 سے 15 لاکھ ہے ٹوٹل پورے ملک کے اندر. صحیح. ایک تعداد کے مطابق جو ہمارے لوکل پیپرز ہیں ان کو بھی اگر ملا لیا جائے تو 25 لاکھ تک بنتی ہے. یعنی 22 کروڑ لوگوں کے لیے 25 لاکھ اخبارات کافی ہو رہتے ہیں. تو یہ نہ ہونے کے برابر ریشو بنتی ہے. یہ بہت حوصلہ شکن قسم کے معاملات ہیں اور ریشوز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سچائی یہ ہے, یہ جو میں ابتدا میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, بلکہ ایک دکھ اپنے معاشرے کا رکھ رہا تھا کہ گھرانے نے بچے کی تربیت نہیں کی, کتاب کا ماحول نہیں فراہم کیا, اساتذہ نے نہیں دیا, پھر معاشرے نے بھی نہیں دیا. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچوں میں کتاب کی دلچسپی ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اگر اس تک ہم پہنچ جائیں تو ہمیں یعنی امید بھی ہم قائم کر سکتے ہیں اور کوئی حکمت عملی بھی ترتیب دے سکتے ہیں. بچے تو وہی سیکھتے ہیں نا جو وہ دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں, میں یونیورسٹیز میں سیرت کے طالب علم کے طور پہ بھی اور علم و ادب کے حوالے سے بھی ایک طالب علم کے طور پہ مجھے جانا آنا رہتا ہے, اور یوتھ کے ساتھ میرا ایک بڑا مستقل بنیادوں پہ, روزانہ کی بنیادوں پہ رابطہ رہتا ہے. میں نے کچھ یونیورسٹیز میں اساتذہ کو توجہ دلائی کہ آپ کے ہاں کتاب کے ساتھ بچوں کی وہ وابستگی نہیں پیدا ہو رہی جو ہونی چاہیے. صحیح. یا جو آپ خود بتاتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں, آپ کے اسکول کالجز میں آپ کو جو ماحول فراہم کیا گیا, اب آپ کے یہاں وہ ماحول نہیں فراہم ہو رہا. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی اب جدید زمانہ آ گیا ہے, ماڈرن گیجٹس آ گئے ہیں, اور اس لیے جو ہے نا بچوں کی کتاب سے دلچسپی نہیں ہے. میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے مل کے ایک بیڑا اٹھایا کہ ہم اس کو ذرا ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیتے ہیں اور اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہم نے کتاب کلب کے نام سے ایک فورم بنانا شروع کیا, جس میں ہم نے مختلف یونیورسٹیز کے اندر اس فورم کی شاخیں بنانا شروع کی, مختلف کالجز کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں اس وقت ہمارے پاس یعنی صرف پاکستان کی جو مین جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر 25 سے 28 ہزار اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. ہم انہیں ہر 15 دن کے بعد ایک کتاب دیتے ہیں مطالعے کے لیے, وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اور 15 دن کے بعد پھر ہم ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, اس کے جو مختلف ذرائع ہیں ان سے, اور اس کتاب کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو یعنی وقتاً فوقتاً شروع میں جب پہلا سیشن ہم نے کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ان میں سے 90% بچوں نے کتاب کھولی نہیں. لیکن اب آہستہ 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 ایک ذوق پیدا ہونا شروع ہو گیا, اور اب الحمدللہ میں بڑے خوشی اور اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم وہ بچے جو کتاب کلب کا حصہ ہیں, وہ کتاب جو 15 دن پہلے انہیں دی گئی ہوتی ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود اس طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم اپنے ٹیلنٹ کو لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر ہم ماحول دیں گے نا, دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ طاقتور گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. صحیح. اس کی صلاحیتیں توانا طاقتور گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں. اسے جو صنف اس کا کام ہے دوڑنا, سمت فراہم کرنا آپ کا کام ہے. صحیح ہے. آپ اسے اپنی مرضی سے نہیں دوڑا سکتے, لیکن سمت اس کو فراہم کر سکتے ہیں. بالکل, آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے. جب آپ ایسا ماحول تھوڑا سا بناتے ہیں اور تھوڑی سی انکریجمنٹ ملنا شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کو تو دلچسپی درکار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہمارے ہاں جو کتاب سے وابستہ لوگ ہیں انہیں بھی تھوڑا سا ایک لبرل اپروچ پیدا کرنا ہوگی. نو ڈاؤٹ دنیا کے اندر ہارڈ کاپی کی جو امپورٹنس ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. کتاب کا لمس جو ہے وہ بھی ایک طرح کا آپ کو ذوق اور تسکین عطا کر رہا ہوتا ہے, کتاب سے جڑے رہنے کا جواز عطا کر رہا ہوتا ہے, اور پھر آپ کی اس کے ساتھ ایک اور طرح کی ایک ساتھی کے طور پہ وابستگی ہونا شروع ہو جاتی ہے, دوست کے طور پہ وابستگی ہو جاتی ہے. لیکن یہی کتاب اگر آج کے زمانے میں گیجٹس ماڈرن ہو گئے ہیں اور نوجوان نسل جو ہے وہ ای میڈیم جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے, تو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ای میڈیم ہے اسے بھی کتابوں کے فروغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جتنی یوٹیوب استعمال ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور باقی موضوعات کے لیے, میں ان کا نام نہیں لینا مناسب سمجھتا. صحیح. ویسٹ کے اندر جہاں ہم عمومی طور پہ تصور کرتے ہیں کہ شاید وہاں ان موضوعات پہ زیادہ لوگوں کی دلچسپی ہوگی, یعنی ان کی ریشو ہم سے کہیں درجے کم ہے. نہیں, انہوں نے سارا ادھر منتقل کر دیا نا. نہیں دیکھیں, ورلڈ تو سب کے لیے اوپن ہے نا, یہ تو ہماری چوائسز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم ان کے فالوورز بن گئے. دیکھیں آپ ویسٹ کے اندر اس وقت جتنے بڑے اسکول ہیں ان سب کے ہاں اب باقاعدہ طور پہ یہ جو گیجٹس مینرزم جو ہے اس کے نام سے باقاعدہ انہوں نے سیشنز رکھنا شروع کر دی کہ اپنے بچوں کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ وہ ایک توانا گھوڑا ہے, اس کا کام ہے دوڑنا, اس کی فطرت میں شامل ہے, اسے دوڑنا ہی دوڑنا ہے, اس کی سمت آپ نے متعین کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بچوں کو یہ جو گیجٹس ہیں, یہ جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیمز ہیں بہت سارے, ان سب کو کیسے ڈیل کرنا ہے,
ان کے مینرزم کیا، اس کا مینرزم کیا ہے، اس کی بنیادی آداب، قرینے، سلیقے کیا ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس پہ باقاعدہ کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ای لائبریری کے نام پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی طرف سے کہہ لیں یا اداروں کی طرف سے کہہ لیں، بڑا اچھا اور مناسب کام ہوا ہے. وہ تو اس کے اندر ابھی بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، بہت زیادہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ کام جو ہے حکومتی لیول پہ ہونا چاہیے، آپ کے گھر سے سٹارٹ ہونا چاہیے، یونیورسٹیز کالجز میں ہونا چاہیے. دیکھیں ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں لائبریری موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہے. وہاں پر اگر کچھ لوگ جو ہے وہ خاموشی کا ایسا ایلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ شور نہ مچائے، وہ ڈر کے ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں تو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی، اور کتاب جو پڑھ رہے ہیں وہ بس کتاب کے اندر ہی جو ہے وہ کھوئے رہیں گے. کچھ ہمیں بھی تو تھوڑے سے اپنے معاملات جو ہے وہ ہلکے کرنے چاہیے. اتنا سٹریس دے کے اور اتنے ڈنڈے ہاتھ میں لے کے اور اتنی جو ہے وہ سختی کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ کریں گے تو بچے اس طرف نہیں جائیں گے. یہ پیار محبت والی بات ہے. آپ جتنا زیادہ جو ہے وہ لائٹ کریں گے اتنا ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس طرف آئیں گے. جب تک آپ کتاب کو انٹرٹینمنٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے نا، یعنی اسے ایک سرگرمی کے طور پہ لیں. دیکھیں ہمارے زمانے میں جب اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی تو وہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے، لیکن اسے اتنا لائٹ وے میں بیان کیا جا رہا ہوتا تھا اور اتنا گلوریفائی کر دیا جاتا تھا، اتنا خوبصورت بنا دیا جاتا تھا اس ساری سرگرمی کو کہ ہر بچے کی کوشش ہوا کرتی تھی، اور پھر اس میں پذیرائی ایسی ہوتی تھی کہ اس کے نتیجے میں ہر پیرنٹس کی جو یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ان کا بچہ کسی نہ کسی انداز میں سٹیج کے اوپر جائے اور وہ نعت پڑھے، تلاوت کرے، وہ تقاریر میں حصہ لیں، مقابلہ جو نعت خوان اس کے مقابلے ہیں، بیت بازی کے مقابلوں میں حصہ لے، کوئز میں کہیں نہ کہیں شریک ہو، ملی نغمے، اسٹیج پرفارمنس کسی نہ کسی انداز میں پبلک میں آئے اور آ کے وہ بات کرے تاکہ وہ اپنے اسکول میں نامور ہو جائے. گانوں میں زیادہ ہٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ معاشرے میں جس چیز کی پذیرائی جتنی بڑھتی جائے گی، میں یہ بات ہوتا کیا ہے، جاپان کے اندر جس وقت انہوں نے طے کیا نا کہ ہم نے دنیا نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کی شکل میں، ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے یا انہیں اپنا جواب پلٹانا ہے، ان کو اپنا آپ دکھانا ہے کہ ہم کن صلاحیتوں کے مالک ہیں. آپ اگر ان کے سربراہ کی تقریر دیکھیں تو اس کے کیا خوبصورت، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ٹرینڈ سیٹرز اس کے دو فکرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا، انہوں نے پوری دنیا کے نقشے پہ ملکوں کو دیکھا اور دیکھا کہ سب سے زیادہ بے خبر قوم یہ ہے، اس لیے انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے. تو ایک تو ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم سب سے زیادہ باخبر قوم ہیں، اور باخبر ہونے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقی کرنا پڑے گی، تب دنیا ہماری طرف متوجہ ہوگی. اور اس نے مثال دی کہ پھٹے پرانے کپڑوں والے شخص کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جس آدمی کے کپڑوں سے، لباس سے ایک روشنی آ رہی ہو، اجلا پن ظاہر ہو رہا ہو، خوشبو آ رہی ہو، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ایز اے نیشن جو ہے وہ ایک گروم کرنا اور بہتر کرنا. اور پھر انہوں نے کوئی فائنینشیل ایمرجنسی نافذ نہیں کی اپنے پہلے خطاب میں، اس نے کوئی انڈسٹریل ایمرجنسی نافذ نہیں کی کہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، صنعت. یقیناً انہوں نے یہ سارا کام کیا، لیکن سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، پہلے خطاب میں انہوں نے بک ایمرجنسی نافذ کی. انہوں نے کتاب کے لیے جو ہے وہ ایمرجنسی پیدا کی. اور پہلا، آج بھی آپ اگر جاپان کا، جیسے ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں یہاں بجٹ پیش کیا گیا اسمبلی میں، گو کہ وہ کوئی بہت زیادہ قابل فخر مناظر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی جس طرح ہمارے ہاں اس کو طے کیا جاتا ہے، جاپان میں آج بھی اتنی ترقی کر لینے کے بعد، اتنی اچیومنٹ کے باوجود، جب اپنے بجٹ کی تقسیم بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہیلتھ کا سیکٹر بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد کتاب اور اس کی پبلیکیشن اور اس کی تقسیم اور اس کی جو ٹرانسمیشن اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. انہوں نے تعین کیا نا کہ ہمیں کس سمت پہ چلنا ہے. انہوں نے اس کو جو ہے وہ کمپلسری کر دیا کہ آپ نے بک کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لکھنا ہے، لکھنے والوں کے لیے بھی اپرچونٹیز فراہم کر دیں، پڑھنے والوں کے لیے بھی اپرچونٹیز فراہم کر دیں. یہاں پر اگر کسی کو کہا جائے ایک بک پڑھنے کے 500 ملیں گے تو آپ یقین کریں ساری قوم اس چکر میں لگ جائے گی کہ ہمیں وہ 500 روپیہ چاہیے، وہ پوری بک پڑھ لیں گے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، اب ہم جب کوئی بھی آپ کوئی نام رکھ دیں کسی چیز پہ، اگر آپ اپنی ینگسٹرز کو اس طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس کے ساتھ جو ہے وہ کتاب دوستی دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی، یہ جو ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب جاپان نے ایمرجنسی نافذ کی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھرانے کے اندر موجود ایک فرد سے لے کے ہیڈ آف اسٹیٹ تک اور پوری گورنمنٹ تک سب سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ہماری پرائرٹیز میں بہت ٹاپ کی جو 3-4 پرائرٹیز ہیں ان میں سے ایک کتاب ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی جب تک اس کی ایمرجنسی نافذ نہیں کی جائے گی اس وقت تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتاب کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گھرانوں کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ اہمیت جو ہے اسے اجاگر کیا جائے، اداروں میں بھی اس کو اجاگر کیا جائے،
اور حکومتی سطح پر بھی کوئی بھی کمپین جو ہے نا دنیا کے اندر جہاں بھی آپ این جی اوز کا میکنزم دیکھ لیں جی وہ بہت دیر تک کسی ایک کمپین جو ہے نا کسی ایک اچھے کام کے لیے نہیں کی جا سکتی جب تک اس کے اندر حکومت شامل نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بھی کتاب کے فروغ کے حوالے سے کتاب بینی کی فروغ کے حوالے سے جب تک حکومتی سرپرستی اور حوصلہ افزائی اس میں شامل نہیں ہوگی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کتاب روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے اور ہمارے آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے جیسے مغرب میں وہ کتاب ان کی زندگی کا حصہ اور بنی. ایک میں اپنے پروگرام کے تھرو کیونکہ آج کتاب کی بات ہو رہی ہے کتاب دوستی کی بات ہو رہی ہے آپ بھی یہاں موجود ہیں میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی وہ کتاب بیچنے والے جو سڑک پہ کپڑا بچھا کے اوپر کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تھوڑی سی محنت کر لو کسی سے جو ہے وہ کوئی چیز لے لو ادھار لے لو کچھ کر لو لیکن کانسیپٹ یہ نہ دو کہ زمین پہ کتابیں پڑھی ہیں آپ اس کو کسی جو ہے وہ سٹول پہ کسی بڑے جو ہے وہ بینچ پہ یا کسی چیز پہ لگا کے کتاب کی عزت کرنا سیکھیں اس کے ساتھ جو ہے دوستی تو بات کی بات ہے پہلے کتاب کی عزت تو کر لیں ہم کہ یہ جو ہم حرکت کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لیے دیکھنے والوں کے لیے اور ابراڈ جو میسج جاتے ہیں باہر والوں کے لیے یہ کتنا بیڈ میسج ہے کہ ہم نے کتاب کی قدر ہی نہیں کی ہم نے کتاب کی عزت ہی نہیں کی. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے میں آپ سے عرض کروں جیسے آپ نے شروع میں نشاندہی کی نا اشفاق احمد صاحب کو بڑا معروف فکرہ جو ہے کہ کسی معاشرے کے مستقبل انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے مستقبل کے حوالے سے بڑا فکر مند ہوں اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں پہ کتابیں جو ہیں وہ زمین پر پڑی ہیں اور جوتے جو ہیں وہ شوکیسوں کی زینت ہیں تو یہ معاشرہ اپنی ترجیحات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ جو ہمیں فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوئی کتابیں ملتی ہیں نا بنیادی طور پہ یہ ہمارے رویے کا یعنی جنہوں نے رکھی ہیں ان کی تو چلیں ایک کہہ لیں کوتاہی ہے ہی ہے ان کی کوتاہی تو ہے ہی ہے لیکن یہ آپ کے اور میرے مزاج اور رویے کی عکاسی کرتی ہیں کیونکہ جب یہ کتاب چھپی تھی نا تو یہ فٹ پاتھ کے لیے نہیں چھپی تھی یہ بک شیلف کے لیے چھپی تھی اور بہت اعلیٰ قسم کے ایک بہت لگژری قسم کے بک سٹور جو ہے اس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا لیکن کئی سالوں تک وہ اس بک شیلف میں پڑی جب گرد آلود ہو گئی اس کی افادیت ختم ہو گئی اس کے بکنے کی امید ختم ہو گئی معاشرے کی یعنی اس کو رد کرنے کا معاملہ اس درجے پہ ہو گیا کہ اس کی قبولیت کی کوئی امید ہی نہ رہی تو وہ جو کمرشل آدمی ہے بک سیلر جو ہے اس نے اس کو نکال کے جو زندہ موضوعات تھے ان کے اوپر اس کتاب کو وہ والی کتابیں وہاں رکھ لی نتیجتاً وہ کتاب وہاں سے اٹھی اور پھر اس کا مقدر فٹ پاتھ بن گیا لیکن پھر بھی کتاب کی تزلیل نہیں کریں جی بے شک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کتاب کی لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو شخص کتاب بچھا کے وہاں رکھے ہوئے موجود ہے وہ تو اس تزلیل میں شریک ہے ہی ہے لیکن اس کے اندر وہ جو 2 سال 2.5 سال بک شیلف پہ پڑی ہوئی کتاب میرا اور آپ کا انتظار کرتی رہی اور راہ دیکھتی رہی ہے کہیں نہ کہیں ہم سب اس کا حصہ بھی ہیں اگر ہم بر وقت اس تک پہنچتے تو یقیناً اس کتاب کا مستقبل جو ہے وہ فٹ پاتھ نہ ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ آج ہمیں کتاب دوستی کے حوالے سے جو باتیں بتائیں اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اس طرف آ جائے اور کتاب کے ساتھ دوستی دوبارہ بحال ہو جائے لیکن سڑکوں پہ زمین پہ کتابیں لگا کے سیل کرنا یہ آپ کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں بے عزتی کر رہے ہیں یہ جو ایک ایک لفظ ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی مرنا سب نے ہے آپ نے میں نے کس نے پہلے جانا ہے کوئی تعین نہیں ہے سانس کب کہاں کس جگہ ٹوٹ جائے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں لیکن عزت تکریم صبر اور برداشت یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور ساتھ جائے گا اسی کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک شخص بھی اپنی پرسنالٹی کو بدلنے کی کوشش کر لے اور یہ آواز جو ہے وہ ان ایوانوں تک اور ان جگہوں تک پہنچ جائے کہ جہاں یہ معاملات اور حالات ہو رہے ہیں کہ جہاں سڑکوں پہ بچھا کے کتابیں بیچی جا رہی ہیں تو ان کو جو ہے وہ شیلف کی زینت بنائیں بیچیں ضرور بیچیں کم قیمت پہ بیچیں لیکن زمین پہ لگا کے نہیں آپ کسی اونچی جگہ پہ اس کو رکھ کے جو ہے وہ سیل آؤٹ کریں تاکہ یہ عزت اور تکریم جو ہے بحال رہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ یہیں پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت اللہ نگہبان.